बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। फ़ेरोज़ ख़ान ने ये इंकशाफ कर दिया है कि उन पर काला जादू किया गया है। काला जादू होने के बाद फ़ेरोज़ ख़ान ने अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ महसूस की और किन निशानियों को नोट किया है, इसके बारे में आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे। उसके अलावा दीन इस्लाम काले जादू या सिफली उलूम के बारे में क्या कहता है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। पाकिस्तानी अदाकार फ़ेरोज़ ख़ान अक्सर हमने देखा है कि कंट्रोवर्सीज़ के गिर्द चलते रहते हैं। कभी शादी, कभी तलाक़ और उसके अलावा कभी बच्चों की हवालगी का केस। ये तमाम तर चीज़ें हमने फ़ेरोज़ ख़ान के साथ गुज़श्ता कुछ अरसे में चलते हुए देखी हैं। और उसके बाद फ़ेरोज़ ख़ान की दूसरी शादी जब हुई तो भी कंट्रोवर्सीज़ ने जन्म लेना शुरू कर दिया, और हमने बाकायदा तौर पर ये भी देखा कभी अनफॉलो वाला, कभी फॉलो वाला। और उसके बाद लोगों की ये अफ़वाहें भी सुनी कि फ़ेरोज़ ख़ान ने अपनी दूसरी बेगम को अनफॉलो किया तो इसका मतलब ये, फ़ॉलो किया तो इसका मतलब ये। मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम और मुख्तलिफ़ मतलब, लोग अपने मतलब के मतलब निकालते हैं। ये भी हमने बाकायदा तौर पर देखा है। अब फ़ेरोज़ ख़ान ने एक वीडियो शेयर की है। उस वीडियो में उन्होंने क्या बताया, ये इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फ़ेरोज़ ख़ान की जानिब से वीडियो है, जिसमें वो बताते हैं मुझ पर किसी ने काला जादू करवा दिया था और इस दौरान मैंने बेइंतहा अजीब व गरीब किस्म की एनर्जीज़ महसूस की। ये फ़ेरोज़ ख़ान कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने किसी से सुना था कि काला जादू होते ही लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीवारों से खून निकलने लगता है और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। और मैंने जब अपने आसपास वो सब देखा तो मैं भी काफ़ी डर गया। ये फ़ेरोज़ ख़ान बता रहे हैं, दीवारों से खून, इस निशानी को वो ख़ुद बताकर ये कह रहे हैं कि मैंने भी ये सब कुछ देखा है। उनका कहना था मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत अजीब सी एनर्जीज़ महसूस की हैं। बहुत अजीब सी एनर्जीज़ क्या हो सकती हैं? जिस किस्म की आवाज़ें मैंने सुनी हैं, मैं वो बयान भी नहीं कर सकता वो शैतानी वसवसे क्या थे। ये फ़ेरोज़ ख़ान बता रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अब उससे निजात के लिए फ़ेरोज़ ख़ान, और एक वक्त था कि जब फ़ेरोज़ ख़ान की दीन इस्लाम की तरफ राग़िब आने की ख़बरें चलने लगीं और ये भी कहा जाने लगा अब फ़ेरोज़ ख़ान हो सकता है शोबिज़ से किनारा कशी इख्तियार कर लें, लेकिन वो शोबिज़ के साथ जुड़े रहे। लेकिन फ़ेरोज़ ख़ान ने इस हवाले से बताया क्या है कि उन्होंने इससे निजात के लिए क्या किया। वो बताते हैं कि मैंने उस हालत में अल्लाह से बहुत मदद मांगी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता था क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अल्लाह से दुआ मांगता रहता था, ए अल्लाह मुझे सुकून दे दे। मैं मुसलसल बस यही दुआ मांगता रहा कि मेरे मालिक, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप तो जानते हैं, अल्लाह पाक मेरी मदद करें। अल्लाह ताला से उन्होंने मदद मांगी। फ़ेरोज़ ख़ान मज़ीद बताते हैं मुझे ऐसा भी महसूस होता था कि मुझ पर कोई कब्ज़ा करना चाह रहा है, और उसके बाद मैं बैठे बैठे अपनी जगह से हिल जाता था। ये एक बहुत खौफनाक तजुर्बा था। अपनी जगह से हिल जाना इंसान का ये बहुत खौफनाक तजुर्बा वैसे भी होता है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी और ये भी बताया कि उस वक्त मुझ पर करम हुआ कि मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह ने मुझे नमाज से नवाजा हुआ है। दुरूद पाक मेरे पास है जिसकी मदद से मैं इस किस्म की एनर्जी से बच सकता हूँ। और मैंने फिर नमाज़ों की पाबंदी की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना शुरू कर दिए। ये फ़ेरोज़ ख़ान ने इंकशाफ़ात किए। और उसके बाद ये यानी वो नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में कुछ बताते भी हैं। वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने
نگیٹو انرجیز، برے انسانوں اور بد روحوں سے نجات حاصل کر لی اور مشکل وقت سے نکل سکا۔ اور اب ویڈیو کے کامنٹ سیکشن پر مداحوں کی باری تھی، تو انہوں نے فیروز خان کی ہمت کی تعریف کی اور اس کے علاوہ ان کے اللہ کی طرف راغب ہونے کو یعنی پسند فرمایا۔ یہ ناظرین نے کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے۔ اب بہت بڑی چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں فیروز خان سے متعلق، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صاحب دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے، اور پہلا خیال ہی میرے آپ کے ہم سب کے ذہن میں کیا آئے گا کہ ہو سکتا ہے وہ فیروز خان خود بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فیروز خان خود بتا رہے ہیں اس میں کہ نہ صرف کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے، دیواروں سے خون کا نکلنا، اب یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے، اور اس کے علاوہ کسی انسان کا اپنی جگہ سے ہل جانا، یہ بھی حیران کن بات ہے۔ اب دین اس پر کیا کہتا ہے؟ ہم آپ کے سامنے پہلے بھی جب بھی ایسے موضوعات ہوتے ہیں تو اسلام کی رہنمائی ہم لیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کالے جادو کا علاج، اب اس میں جامع بنوریہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سوال پوچھا گیا کہ کالا جادو ہو جائے تو اسلام کے مطابق اس کا توڑ کیا ہے، اور کسی نے یہ سوال پوچھ کے بتایا بھی ہے کہ میری منگیتر پر پانی کے چھینٹے پڑے، اگلے دن پانی پینے لگیں تو پانی میں ذرات آئے، اس سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا، اس سے پہلے بھی پانی کے چھینٹے آتے تھے، کبھی خون کے۔ دیکھیں دیوار سے خون کی بات وہ بھی کر چکے ہیں فیروز خان، اس وجہ سے بیمار رہتی ہے، براہ کرم اس مسئلے کا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ دوبارہ کالا علم اثر نہ کرے۔ اب اس کا جواب بڑا اہم ہے، وہ سنیے گا۔ بے شک جادو ایک حقیقت ہے، اور بعض بدبخت لوگ جادو کرتے بھی ہیں، اور سبب کے درجے میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں، بالکل ہے۔ ان کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسباب کے خالق بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے بھی وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ کیسے جو جادو ہے وہ اثر کر سکتا ہے۔ اب اس کا علاج بھی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے جامع بنوریہ کے فتوے میں کہ عموماً شیاطین، وساوس یعنی وسوسے کی جمع ہے، انسانی نفسیات، نظر بد اور حسد کے اثرات وغیرہ، اور بعض اوقات پیشہ ور حضرات لوگوں کو جادو کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان شیطانی حملوں سے بچاؤ کا وہی طریقہ ہے جس کی تعلیم ہمیں دین نے دی ہے۔ نمبر 1، سب سے بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات پر کامل ایمان اور یقین ہو، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو، تو قوت ایمانی سے ہی انشاءاللہ بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے پسپا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے یہ فیروز خان سے سنا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو وہ کرتے ہی تھے، نماز وہ پڑھتے ہی تھے، اور انہوں نے کثرت سے درود پاک بھیجنا شروع کر دیے جس سے ان کو بہت مدد حاصل ہوئی۔ اب دوسرا اس میں پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، فیروز خان یہ بتا چکے، ان کی شرائط و احکام کی رعایت رکھ کر ادا کرنے کا اہتمام جو در حقیقت خالق و مالک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ نمبر 3، ہر وقت پاکی کا اہتمام کرنا، یعنی انسان پاکیزگی کی حالت میں ہو ہر وقت، اور باوضو رہنا، اور تلاوت قرآن کریم کی کثرت، نیز ذکر کی پابندی، اور اس کے بعد نمبر 4، مکمل سورہ بقرہ معتدل آواز میں، یعنی درمیانی آواز میں وقفاً بوقفاً گھر میں تلاوت کرنے کا اہتمام، یہ بھی۔ اور نمبر 5 یہ بتایا گیا ہے کہ صبح و شام کی حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا حکم۔ تو کل ملا کر بات یہ بنتی ہے ہمارے سامنے
کہ جو فیروز خان نے بتایا یا پھر جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کالا جادو ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے نظریں چرانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ کون کر سکتا ہے؟ یہ بھی دیکھیں، افواہیں ہیں نا کہ فیروز خان پر اگر کوئی کالا جادو کر سکتا ہے، افواہوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، لوگ ان کے قریبی رشتوں سے اس کو تعبیر کر رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن تاثر یہی بن رہا ہے۔ بہرحال یہ بتایا گیا ہے کہ صبح و شام کی حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام جو مختلف مستند علماء کرام نے جمع کر کے شائع کر دی ہیں، کسی بھی دینی کتب خانے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ آپ نے مسنون دعائیں پڑھنی ہیں نیز، اور اس کے بعد درج ذیل اذکار صبح و شام 7 مرتبہ پابندی سے یقین کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں تھتکار کر سر سے پیر تک اپنے پورے جسم پر پھیر دیں، یعنی جو باقاعدہ طور پر ہاتھوں کو کیا جاتا ہے انوالو پورے جسم پر ملنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے سحر جادو کو کہتے ہیں، آسیب اور نظر بد کے اثرات سے حفاظت رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ درود شریف آپ پڑھیں۔ یہ دعائیں جنہیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ جادو سے بچ سکتے ہیں۔ درود شریف ہو گیا، اس میں سورہ فاتحہ ہو گئی، آیت الکرسی ہو گئی، سورہ علم نشرح یہ ہو گئی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف 1 مرتبہ، پھر یعنی اول آخر درود شریف اور پھر یہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہود جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ یہ بھی باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ اس جو بھی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے، اور یہ ہم نے باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے رکھ بھی دیا ہے اس کو۔ تو لہٰذا یہ بتایا گیا ہے جامعہ بنوریا کے فتوے کے اختتام پر، لہٰذا جادو سے بچاؤ کے لیے اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود افاقہ نہ ہو تو کسی مستند عالم دین سے براہ راست رجوع کر لیجئے۔ تو یہ بتایا گیا ہے۔ تو اب جادو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو ہوتا ہے۔ جادو سے نمٹنا کیسے ہے، نپٹنا کیسے ہے، جادو کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، دین ہمیں جو بھی بتائے گا، ظاہر ہے جو کامل مکمل ایمان ہے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر، اور اس سے ہی ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ظاہر ہے۔ اور فیروز خان نے بھی یہی کیا۔ اب لوگ جو بھی ان کے بارے میں بات کریں گی کہ بھائی اس کا تعلق اس سے، اس کا تعلق اس سے، انہوں نے بظاہر کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن کچھ نشانیاں بتائیں، دیواروں سے خون، اور اس کے علاوہ کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے مجھ پر۔ کیا یہ صرف جادو میں ہی ہوتا ہے؟ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ ہو سکتا ہے جادو میں ہی ہو، اور اگر وہ بات کر رہے ہیں اپنے بارے میں تو وہ اپنے بارے میں بات کرنے والے سب سے متعلقہ شخص ہیں، تو اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کی بات کو کنسیڈر کیا جائے، مانا جائے نہ مانا جائے الگ بات ہے، کنسیڈر ضرور کیا جا سکتا ہے، اور اس بارے میں ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔